अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरा टॉपिक है रीजंस पाकिस्तानी BS स्टूडेंट्स पुअर इन रिसर्च. There are many reasons poor performance of the Pakistani BS honor students in research. Poor performance in research. There are many reasons why they are poor. One of the biggest reasons, no awareness. सबसे बड़ी रीज़न जो है कि अवेयरनेस नहीं है बच्चों में. अवेयरनेस किस चीज़ की नहीं है, आगे कैसे बढ़ना. अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है कि इस डिग्री के लेने का कोई मकसद नहीं है. जो मेन चीज़ है वो है लर्निंग, सीखना, कुछ स्किल्स हासिल करना, रिसर्च स्किल्स हासिल करना. What are the utilities and benefits of the research they did not know. वो ये नहीं जानते कि इस रिसर्च के फ़वाइद उनको क्या मिल सकते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं, कैसे वो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स, इंटरनेशनल PhD होल्डर्स फ्री में हो सकते हैं, कैसे वो दुनिया घूम फिर सकते हैं, दुनिया की आला तरीन बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, कैसे वो स्कॉलरशिप फॉरेन, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US and many cities have scholarship countries for Pakistan, US, Malaysia. They not know. Knowledge is the coin, gold. They not know. They not know the importance of the research. Awareness नहीं है हमारे बच्चों को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं अभी शुरू करती हूँ कि हमारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, तो ये कैसे एक रीज़न है कि हमारे बच्चे पुअर परफॉर्मेंस है. जब इनको अवेयरनेस नहीं है, बेनिफिट्स का नहीं पता है, तो वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसा रिसर्च जो है वो एक ऐसी चीज़ है BS लेवल पे जहाँ पे बच्चे इनमेच्योर होते हैं. इनमेच्योरिटी लेवल होता है वहाँ पे. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उनकी परफॉर्मेंस जो है हमारे पास इक्विवेलेंसी के साथ रिसर्च में नहीं आती. गिने चुने चंद दाने जिनको अवेयरनेस है या जिनका हाई IQ है या स्ट्रिक्टनेस मेरी तरह का कोई टीचर मिल जाए तो वो कर लें, तो अदरवाइज़ बच्चों की परफॉर्मेंस रिसर्च में बहुत लो है. ये मेरा कहना नहीं है. ये आप रिसर्च कर लें, आप जाके लोगों के थीसिस देख लें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के BS ऑनर्स के थीसिस, तो आपको पता चल जाएगा कि BS ऑनर्स के बच्चे कितनी रिसर्च सीख कर निकल रहे हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं. जब वो जानेंगे इसके फ़वाइद क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनको ये व्हाट रोल रिसर्च लर्निंग स्किल्स कैन प्ले देयर इन देयर लाइफ, कि ये रिसर्च स्किल्स उनकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर सकती हैं, तो तब उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो तब वो अच्छी रिसर्च सीखेंगे. क्योंकि कि एक ऐसी चीज़ है कि अभी तक तो हमारे स्टाफ को, हमारे टीचर्स को भी अच्छी रिसर्च नहीं आती है या आती ही नहीं है. बहुत से हमारे ओल्ड फेल्ट या ऐसे फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिनको रिसर्च नहीं आती, जिनके पास रिसर्च लर्निंग स्किल्स नहीं होती. तो वो अवेयरनेस क्या देंगे बच्चों को कि इनकी जो है वो रिसर्च स्किल्स आपको क्या फ़ायदा दे सकती हैं, क्या बेनिफिट सकती हैं. ये जो एक नॉन अवेयरनेस है, जो अवेयरनेस नहीं होती है बच्चों में, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि हमारे बच्चों में जो लर्निंग है रिसर्च की वो बहुत कम होती है, या मोटिवेशन भी बहुत कम होता है. नॉट नो द बेनिफिट्स ऑफ द रिसर्च, नॉट नॉन सपोर्टिव कल्चर. और हमारा जो कल्चर है वो रिसर्च को बिल्कुल भी सपोर्ट करने वाला नहीं है. डेटा कलेक्ट करने के लिए बच्चों को भेज दें, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है. बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, घर में रिसर्च को टाइम दे रहे हैं, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है. पेरेंट्स की तरफ से टॉन्टिंग, सिबलिंग्स की तरफ से टॉन्टिंग, फ्रेंड्स की तरफ से टॉन्टिंग,
تو یہ جو ہے جو نان سپورٹو سسٹم ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے ہمارے بچوں کی ریسرچ پرفارمنس کو لو کرنے میں. ریپریس دیئر کریٹیوٹی ان ارلیئر کلاسز. شروع کی کلاسز میں جو ان کی کریشن انوویشن ابیلٹیز جو انوویٹیو اور کریٹیو ابیلٹیز ہوتی ہیں ان کو ریپریس کیا جاتا ہے. ٹوٹل ایٹم آر سسٹم ہے ہمارا. میک اپ سم فیو تھنگس یو جسٹ میک اپ. ہمارے بچے الفابیٹس اردو عربک انگلش کاؤنٹنگ رٹے سے سیکھتے ہیں اور وہ ہمارا لرننگ ٹیچنگ سسٹم ہی ٹریڈیشنل ہے. وہاں پہ کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے, کوئی کریٹیو چیز نہیں ہے کہ وہ کچھ سے خود سے کریٹ کر کے تخلیق کر کے کوئی چیز سیکھیں. ہمارا جو سسٹم ہے اور وہاں پہ اتنا اسٹرکٹ فرینڈلی انوائرمنٹ بھی نہیں ہوتا ہمارے اسکولس کا, اور نہ ہی بچوں کی ان کی جو کریٹیوٹی ہے اس کو ابھارا جاتا ہے, اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے, اس کو ریپریس کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی ریزن ہے. وہ جب اتنے جناور درخت بن کر 16 سال کی تعلیم 15 سال کی حاصل کر کے آ چکے ہوتے ہیں تو پھر ان میں کریٹیوٹی لانا ایک بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ, ایک بہت ہی مشکل ٹاسک, چیلنجنگ ٹاسک ایک ٹیچر کے لیے ہو جاتا ہے. نو بیک گراؤنڈ جو ابھی بات کی وہ اس کے ساتھ سیکنڈ کرتی ہے کہ کوئی پچھلے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ان کا ریسرچ کا. تو ہمارے آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے کی آپ اگر بات کر لیں تو کسی کو کوئی نو ہو ہی نہیں ہے ریسرچ کے بارے میں اتنی خاص طور پر رورل ایریاز میں کہ کوئی دنیا میں ریسرچ نام کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے یا ریسرچ کر کے بھی سیکھا جا سکتا ہے, ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر ہم اپنے اسکول لیول کے ٹیچر سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اپنے بچوں کی کریٹیوٹی یا کوئی بیک گراؤنڈ ریسرچ کے بناتے ہیں, کوئی ان کو لینگویج اردو سکھائیں, انگلش سکھائیں, میتھ سکھاتے ہیں یا کوئی بھی سبجیکٹ سکھاتے ہیں, سائنس سکھاتے ہیں, تو اس میں کوئی ان کو ٹچ ریسرچ کا بھی دیتے ہیں, کوئی حوالہ ریسرچ کا بھی دیتے ہیں کہ یہ سائنس جو ہے وہ کس کی مرہون محنت ہے ریسرچ کی. وہ یہ بتاتے ہیں کہ میتھمیٹک از ہاؤ مچ از امپورٹنٹ فار ریسرچ اینڈ ریسرچ از ہاؤ مچ امپورٹنٹ فار میتھ, کوئی نہیں بتایا جاتا ہے. واٹ از دا یوز آف اردو اینڈ انگلش لینگویج فار ریسرچ. میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ٹریڈیشنل قسم کی ہماری ٹیچنگ ہے جس میں ہمیں صرف ٹریڈیشنل ٹیچ کیا جاتا ہے. اس میں اس طرح کی کوئی اسکلس ڈیولپ آپ میں نہیں کی جاتی کہ یو پک اپ دا رائٹنگ اسکلس, کہ آپ میں رائٹنگ, ہمارے اسکالرس میں رائٹنگ اسکلس نہیں ہیں, ہم اسکالرز میں رائٹنگ اسکلز نہیں ہے. میں یہ بات کھلے عام کہتی ہوں, تو ہم اسٹوڈنٹ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان میں رائٹنگ سے نو موٹیویشن نہیں ہے. جب اویئرنیس نہیں ہے, وہ اپرچونیٹیز نہیں جانتے ہیں, جب ان کے پاس ریسرچ اسکلز ہوں گی تو وہ اتنے اسکالرشپ لے سکتے ہیں. موٹیویشن تب آتا ہے جب لوگ بچوں کو اویئرنیس ہو, ان کو پتہ ہو جی کہ ریسرچ کے کیا فوائد ہیں, ان کو بینیفٹس کا نہیں پتہ. آج دنیا میں جتنے بھی اسکالرشپ, پوری دنیا میں کوئی بھی ملک آپ کو اسکالرشپ دے رہا وہ ریسرچ اسکلس کے اوپر دے رہا. وہ آپ انوویٹیو ہیں, آپ کریٹیو ہیں, آپ ان کے ملک میں جا کے کوئی ایسی ریسرچ, کوئی ایسا پروجیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان کے ملک کے لیے بینیفیشیل ہے, جو کہ سائنٹیفک نالج کے میں ایک ایڈیشن ہے, ایک کوئی بینیفٹ ہے آپ کی ریسرچ کا, تو وہ آپ کو اسکالرشپ دیتے ہیں فری آف کاسٹ. آپ کا کھانا پینا, آپ کی ٹیوشن فیس اور آپ کے رینٹس, آپ کے فیئر چارج, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, وہ اتنا آپ کو دے دیتے ہیں اپنی کرنسی میں کہ آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو نہیں پتہ ہوتی, ان کو کوئی موٹیویشن ہوتا ہی نہیں ہے ٹوٹلی ہی ریسرچ کا. ناٹ ریسرچ اسکلفل ٹیچرس نہیں ہوتے. جب وہ ایک بندہ آپ کا ریسرچ کا ٹیچر ہے, باقی نہیں ہے, یا ہے بھی ہیں تو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ پھر بچوں میں وہ موٹیویشن نہیں آتا, کیونکہ ایک ہی طرف سے ان کو پش کیا جاتا ہے, باقی کسی طرف سے ان کو پش نہیں کیا جاتا. جب وہ سب ٹیچرس ایک ہی پیج پہ ہوں یا سب لوگ ایک پیج پہ ہوں تو تب موٹیویشن ڈیولپ ہوتا ہے. لیک آف فیسلٹیز, سب سے بڑا پرابلم ہمارے ملک کا یہ ہے کہ فیسلٹیز کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے بچوں کے پاس نہ لیپ ٹاپ ہوتے ہیں, نہ ہی ان کے پاس کمپیوٹرز ہوتے ہیں, نہ ان کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہوتی ہے. ٹیکنالوجی کا لیک آف دا
گیپ ان ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی. ابھی تک جتنا ہم سمجھتے ہیں ہم آئی ٹی اور ٹیکنالوجی میں ڈیولپ ہو چکے ہیں, ہم نہ آئی ٹی اور ٹیکنالوجی میں نہ ڈیولپ ہوئے ہیں, نہ ہم نے اس کو اتنا چیپسٹ اور اتنا ایکسیسیبل کیا ہے فار ایجوکیشن. نہ ہمارے ٹیچرس کے پاس لیپ ٹاپ ہے, نہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس لیپ ٹاپ ہے. آپ کو پاس جب تک فیسلٹیز نہیں ہوں گی, آپ اپنی ریسرچ اسٹوڈنٹس کی, اپنے بی ایس اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے ٹیکنالوجی, لیک آف دا اسکلس فور ٹیچرز اینڈ لیک آف دا فیسلٹیز. فیسلٹیز کیا ہیں؟ ٹیکنالوجی کی فیسلٹیز کوئی نہیں ہے, آئی ٹی کی انٹرنیٹ کی فیسلٹی کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کے جو آپ نہیں انٹروڈیوس کالجز کروا رہے ہیں, بی ایس آن پروگرامز کروا رہے ہیں, ان کے جو ادارے بنا رہے ہیں, سب سے پہلے ان کو اور یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گی کہ لیبس بنائیں, ڈیجیٹل لیبس بنائیں, بڑی بڑی ڈیجیٹل لیبس ہوں, کمپیوٹر رکھے ہوئے ہوں, بچے وہاں پہ کام کر سکیں, انٹرنیٹ فیسلٹی ہائی فائی اسپیڈ موجود ہونی چاہیے. لیک آف لرننگ اسکلز, ان کو لرننگ اسکلز ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہمارا ٹریڈیشنل قسم کا میکنگ آف سم فیو ورڈس والا سسٹم ہے, سم فیو کنسیپٹس والا سسٹم ہے, سم فیو چیپٹرز والا سسٹم ہے. ہم کچھ چیپٹرز یاد کر لیتے ہیں اور جا کر ڈلیور کراتے ہیں تو اچھے گریڈس لے لیتے ہیں. ہمارے لرننگ اسکلز ہے ہی نہیں ہے. لرننگ اسکلز, سیکھنے کی اسکلز, کیسے سیکھا جاتا ہے, کیسے سیکھنا ہے, کیسے اپنے آپ کو آپ کو گریڈ کرنا ہے, کیسے موڈیفائڈ کرنا ہے, کیسے اپنی ویکنیسز کو اوور کم کرنا ہے, یہ کوئی نہیں ہے. یہ ریزن ہے. اسسمنٹ فالٹس بھی ہیں جو نیو سسٹم انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہے, میرا اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, اور میں نے جو آبزرو کیا ہے جو اسسمنٹ فالٹس ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا فلاح ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی پور پرفارمنس کا. جب اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چلے کہ میری ریسرچ پور ہوگی, فل فلیج اپ ٹو دا مارک نہیں ہوگی, میں فیل ہو جاؤں گا, مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا, تو وہ کریں. آپ بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں, گیو دا ریلیکسیشن ان دا اسسمنٹ آف دا ریسرچ ایٹ آل لیولس اینڈ اسپیشلی فار بی ایس آنس. وہ بی ایس آن کے تھیسس کو بھی اٹھا کے دیکھتے. آپ جا کے ہزارہ یونیورسٹی کے تھیسس کو دیکھ لیں, آپ پشاور یونیورسٹی کے تھیسس کو دیکھ لیں, قائد اعظم یونیورسٹی کے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے تھیسس کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو بڑی ان کے پرابلمس اور فالٹس نظر آئیں گے. نہ ٹیچرس ان کو اٹھا کے دیتے ہیں, اسٹوڈنٹس ادھر ادھر سے جہاں سے کسی سے فیسلٹی ملتی ہے جیسے تیسے وہ کر کے کام لے آتے ہیں اور ان کا وہ پاس ہو جاتا ہے اور ان کو ڈگری مل. یہ سب سے بڑا فلاح ہے. نو اپلیکیشن اسکوپ آف ریسرچ. پاکستان میں اپلیکیشن اسکوپ آف ریسرچ بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے بھی لوگ بی ایس لیول پہ کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے کہ ہم اس کو سیکھ کے کہاں پہ جا کے اپلائی کریں گے, اور واقعی میں کوئی اسکوپ نہیں ہے. اب بھی اتنے سالوں بعد میں نے آئی نور میں ایک ریسرچ سینئر سائنٹسٹ کا روم دیکھا ہے. اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کسی ہاسپٹل میں سینئر سائنٹسٹ ریسرچ سینٹر اینڈ روم کے نہیں دیکھے. کسی ہاسپٹل میں, کسی یونیورسٹی میں ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں اچھے. تو یہ جب نہیں ہے, اور پرائیویٹ ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں, پرائیویٹ ریسرچ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اور پروجیکٹس نہیں ہیں جن کو لے کے کام کیا جائے, لوگوں کو جابس ملیں, کوئی ریسرچ کی اسکوپ ہو اور لوگ اس کے اوپر ٹریڈیشنل ٹیچنگ سسٹم, یہ میں پہلے انڈائریکٹ وے میں اس کے اوپر ڈسکس کر چکی ہوں. لوگوں کا کام رٹا لگوانا ہے, لوگوں سے کوئی کریٹیو چیز کروانا نہیں ہے. بی ایس لیول کے اوپر میرا ایز اے ٹیچر ایکسپیرینس ہے. آپ بچوں کو نان ٹریڈیشنل ٹیچنگ سسٹم اڈاپٹ کر لینا تو آپ کا سسٹم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے, نہ آپ کا اسٹوڈنٹ ایکسیپٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہیں چند چیزوں کو رٹا لگا کر اچھے اسکورس کرنے کے. وہ خود کو جان جوکوں میں مشکل میں ڈالنے کے عادی نہیں ہیں. وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ مشکل میں پڑھیں, کوئی چیز کریٹ کر کے لائیں, کوئی ایویلیویشن کر کے لائیں, کوئی ان کا نئی چیز بنائیں, اپنے سے کوئی نئی چیز کریٹ کر کے لائیں. ان کو اگر کوئی ٹاسک ایسا دیا جائے تو وہ ہینڈ ماؤتھ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, ان کے پاس کمپیوٹر. بی ایس لیول پہ اوپر آپ کے بچے لیک آف ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ہارڈ فارم میں, جب وہ 6 سیمسٹر تک 7 سیمسٹر تک ہارڈ فارم میں وہ آپ کے اسائنمنٹس بھی سبمٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جو فائنل جسٹ 2 سیمسٹر میں آپ کو ایک اچھی ریسرچ پروڈیوس کر کے بی ایس کے لیے دیں گے. ان کی میرے ریسرچ اسکلز ہیں کہ کبھی بھی نہیں, فرسٹ ڈے سے
جب تک ٹریڈیشنل ٹیچنگ سسٹم کو ریموو کر کے کریٹو سسٹم کو انٹروڈیوس نہیں کیا جائے گا نہیں کر سکتے. اور فرسٹ اسٹیج سے جب وہ انٹر ہوتے ہیں بی ایس میں, جب تک ان کو ریسرچ کی طرف لایا نہیں جائے گا, ریسرچ رپورٹ رائٹنگ سکلز نہیں دی جائیں گی, ریسرچ پڑھایا نہیں جائے گا, ریسرچ کروایا نہیں جائے گا, کریٹیوٹی نہیں کروائی جائے گی, تو وہ کبھی بھی اچھی ریسرچ پروڈیوس نہیں کریں گے. نو انسینٹیو, اس پہ کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اچھا اگر تیسری پروڈیوس کرے گا تو کوئی انسینٹیو ہے. انسینٹیو مانیٹری نہیں ہوتے, وہ ایوارڈ ہے, ایک سرٹیفکیٹ ایوارڈ دے دیا جائے کہ 80% اے پلس گریڈ. قاعدہ یونیورسٹی یہ کرتا ہے کہ پلس گریڈ کا جو لوگ میرے اپنے 90% اسکورنگ ہے, 90% میرے مارکس ہیں عام فیلڈ تھیسس میں, لیکن مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا. ہاں قاعدہ یونیورسٹی کا یہ ہے کہ وہ اپنے اے گریڈ جو حاصل کرنے والے ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ریسرچ میں, ان کو ایک ایوارڈنگ سرٹیفکیٹ فار گریڈ اے ان ریسرچ دے دیتے ہیں. یہ بھی ایک انسینٹیو ہے کہ آپ ریوارڈ دے دو, ایک سرٹیفکیٹ اس اسٹوڈنٹ کو دو کہ آپ ایک گریڈ گیٹ ان ریسرچ, اور کوئی اس طرح کا آپ کا انسینٹیو ہو, کوئی اس کو شیلڈ دے دیں, کوئی اس کو ایوارڈ دے دیں, کوئی اس مانیٹری ریوارڈ ہو گورنمنٹ کی طرف سے ہو. جیسے ابھی ڈائریکٹریٹ آف ہائر ایجوکیشن نے KPK میں BS آنس پروگرام میں کیا, ایک ہی دفعہ ہوا, پھر ہوا نہیں, ہمیں نظر نہیں آیا کہ وہ ڈائریکٹریٹ آف ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ انسینٹیو دیتا ہے ان اسٹوڈنٹس کو جن کی پبلیکیشن ہوتی ہے BS اسکالر, BS ریسرچ ورک کی پبلیکیشن ہوتی ہے, جس سپروائزر کی ہوتی ہے اس کو بھی دیتا ہے اور جس اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے اس کو بھی دیتا ہے. اس طرح کے اگر انسینٹیوز رکھے جائیں تو پھر کالجز کے اندر بھی اور وہ یونیورسٹیز کے اندر جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں, تو پھر یہ ان کی جو پرفارمنس سکلز ہیں یا جو پرفارمنس ہے ریسرچ پرفارمنس ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے. نو ورک شاپس اینڈ کانفرنسز, ورک شاپ اور کانفرنسز ہوتی ہی نہیں ہیں. کانفرنسز ہوں, ورک شاپس ہوں جن میں ان کو یہ اویئرنیس دی جائے, جہاں کو ان کے کام کو پریزنٹ کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ وٹ از دا امپورٹینس آف یور ورک پریزنٹنگ ان کانفرنسز اینڈ ورک شاپ. یو گیٹنگ دا اسکلز آف پریزنٹنگ اینڈ یو ول گیٹ دا سرٹیفکیٹس ور ہیلپفل فار in recruitment and in your making a bright future. You will be beneficial in the future. Then get support for motivation and can motivated for good producing a good research and for learning good research. They maybe improve their performance in research. Great skill. ان کا جو فیلئر ہے ریسرچ میں اس کو فیلئر رکھو, جو DCA اور بھی, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹیچر نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ اپناتے ہوئے ان کو پاس کر دیتے ہیں, وہ ڈگری بھی لے لیتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہم نے یہ لے لینی ہے, پھر وہ اس کو کوئی امپورٹنس اور وہ کوئی ویلیو ورتھ ویلیو اس چیز کو نہیں دیتے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ریزنز ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ریسرچ میں ویک ہیں. ہمارے BS اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریسرچز جو BS آنس کے اسٹوڈنٹس جو ریسرچز پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اتنی بینیفیشیلس نہیں ہیں. میں نے اس ٹاپک کو چوز کیا. ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے وہاں پہ کریٹیوٹی کو ریپریسڈ کیا جاتا ہے, وہاں پہ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کیا جائے, اس کا استعمال اس طرح سے کروایا جائے کہ آئندہ ہمارے بچے ان بڑے بڑے کنٹریز کے اسکالرشپس لینے کے قابل ہوں, ان کے پاس ریسرچ سکلز, ان کے پاس ٹیکنالوجی IT کی اسکلز ہوں اور وہ ایکسپلور کرنا جانتے ہیں, ان کے اندر کریٹیوٹی ہو, وہ ان یونیورسٹیز اور ان بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے تعلیم حاصل کر سکیں اور وہ آگے بڑھ سکیں. اسکالرشپس جو ہیں یہ دنیا میں US میں ہے, امریکہ میں, دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آپ کو اسکالرشپ نہیں دے رہا, اس کو حاصل کر سکیں اور اپنی ایجوکیشن کو بینیفیشیل بنا سکیں. لرننگ انوویشن پیدا کریں اپنے بچوں کے اندر, وہ لرنر انوویٹیو ہو, تاکہ جب ان کے اندر یہ چیز آ جائے گی تو ریسرچ فٹیک ہے, ریسرچ ایک بورنگ چیز بھی ہے کہ بیٹھ کے آپ تھک جاتے ہو. ہر بندے میں گڈ سٹنگ نہیں ہوتی, اور یہ گڈ سٹنگ اور گڈ ریڈر جب تک آپ گڈ سٹر گڈ ریڈر اس وقت تک آپ نہیں ہو سکتے
جب تک شروع دن سے اپنا بنایا جائے. ریڈنگ سکلز، ریڈنگ پروجیکٹ US کا پاکستان میں چل رہا ہے. مجھے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں نظر آتا کیونکہ لاکھوں کے روپے لوگ صرف لوٹ رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں. اس ریڈنگ پروجیکٹ سے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس میں ریڈنگ سکلز پیدا کریں. ریسرچ کب اچھی ہوتی ہے؟ جب یو ہیو اے ریڈنگ سکلز. آپ اچھا ریڈ کر سکتے ہو، آپ کنٹینٹ کو سمجھ سکتے ہو، تو پھر آپ ایک اچھی ریسرچ بھی پروڈیوس کر سکتے ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی جو مجھ سے رہ گئی ہے ایک یہ ایک ریزن ہے کہ لیک آف دا ریڈنگ اسکلز ان آور اسٹوڈنٹس. ہمارے اسٹوڈنٹس میں ریڈنگ اسکلز نہیں ہیں، رائٹنگ اسکلز نہیں ہیں، کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہیں، اور IT اینڈ ٹیکنالوجی کی اسکلز نہیں ہیں. ایکسپلورنگ اینڈ براؤزنگ دے ناٹ ناؤ. دیٹس وائی پور پرفارمنس ان BS, ONS, research, thesis and research. So I suggest to improve the educational system and build up creativity and innovative skills to earlier classes. Whenever they come up in MSc and BS ONS classes, to earlier day give them talks for learning the research, not end of the day and for just 2 semesters. I think this video will be helpful for eradicating and for eliminating and for enhancing the performance of the students in research. Thank you very much for listening me, and must subscribe my YouTube channel just clicking on the logo of the video and click on the subscribe. Thank you very much.